दरमियान आ मौजूद होता है खुदावंद जी। हम खुदावंद इस जगह पर तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, हम तुझे वेलकम करते हैं और ऐ खुदावंद हम तुझे झुक कर सिजदा करते हैं, क्योंकि सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी और सारा जलाल तेरा है खुदावंद। कोई भी तुझसा नहीं है खुदावंद जी। खुदावंद इस टेक्नोलॉजी के लिए, इस सारे खुदावंद सेटअप के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिसके वसीला से तू हमें खुदावंद मिलकर खुदावंद ये तौफीक देता है कि हम मिलकर तेरे नाम की इबादत कर सके, तेरी परस्तिश कर सकें खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा कर सके खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, ये तेरा खास रहम है, तेरा फजल है, तेरी मेहरबानी है खुदावंद। मैं इस वक्त तेरे बंदा को, पास्टर खालिद को खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लेकर आता हूँ यीशु के नाम में। और ऐ खुदावंद तेरे बंदा को सर की चांदी से पाँव के तलवों तक तेरे खून मुकद्दस में छुपा कर महफूज करते हैं। और यीशु के नाम से खुदावंद हम इल्तिजा करते हैं कि आज एक दफा फिर अपने बंदा को अपने पूरे जोर से, अपनी पूरी कुदरत से खुदावंद तू उसको इस्तेमाल कर यीशु के नाम में। और ऐ खुदावंद वो तमाम सोचें, वो ख्यालात जो तूने अपने बंदा के दिल में रखी हैं खुदावंद, वो उनको लायक तौर पर डिलीवर कर सके। और ऐ खुदावंद हमारे दिलों की जमीन को तैयार कर, ताकि आज जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद वो 100 गुना फलदार साबित हो खुदावंद जी। और ऐ खुदावंद हम इल्तिजा करते हैं कि शैतान के हवाई परिंदे खुदावंद इस बीज को खुदावंद चुराने वाले ना हो, बल्कि ये खुदावंद हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े खुदावंद जी। तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश और तेरी तमजीद हो, मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करे। अब मैं दरख्वास्त है पास्टर खालिद से कि पास्टर जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जो कलाम आज खुदा ने हम सब की जिंदगी के लिए आपको दिया है वो हम तक पहुंचाइए, ताकि हम सब उससे मुस्तफीज हों और खुदा उनके नाम को कसरत से जलाल दे सकें। हम तालियों के साथ आपको वेलकम करते हैं। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम पास्टर हजरात को और तमाम तर जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आप सबकी सलामती हो और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर आज आपके साथ इकट्ठा किया, दोबारा हम इकट्ठे हुए। और इसी तरह मेरे अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे काम के लिए कि खुदा ने इस मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। आज हमारा जो टॉपिक है खुदा के कलाम में से वो ये है कि जिस घर में दाखिल हो कहो, पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। यानी जिस घर में दाखिल हो पहले हमें कहने की जरूरत है कि इस घर की क्या हो जी, सलामती हो। आज का हमारा इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और कहता है अगर कोई सलामती का फर्जंद हो, यानी पहली बात है कि हमें वहां पे जिस घर में भी दाखिल हो हमें वहां पे सलामती चाहनी है। यानी सलामती का हमारा आज का टॉपिक है कि वहां पे जाते ही, उस घर में दाखिल होते ही हमें ये कहना है कि सलामती हो। हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे पहला हवाला, पहला सैमुअल उसका पहला बाब और उसकी 25वां बाब और 6वीं आयत को हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आजादी है, नहीं तो फिर मैं खुद पढ़ता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और उस खुशहाल आदमी से यूं कह कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद नबी जब एक जगह पे भेजता है एक आदमी के पास, क्योंकि उसके पास बहुत सी भेड़े बकरियां थी, बहुत सा उसके पास माल असबाब था, और वो अपने जो बकरियों की भेड़ों की
کو یعنی اس کے جو بال تھے وہ کتر رہے تھے، اور وہاں پہ ان کو کہتا ہے کہ جاؤ تاکہ ان سے سلامتی کہہ کے تو ان سے یعنی اپنا جو حق ہے وہ وہاں سے لے کے آیا جائے. تو لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے سب سے پہلے اسے اس آدمی کو یہ کہنا ہے کہ اس کی خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی کیا ہو جی، اور تیرے مال کی اسباب کی سلامتی ہو. یعنی آج جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں اس سے ہم بہت سے کئی بار ہوتا ہے گلے لگتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس گھر کی اس کے لیے اس کے سلامتی چاہے، برکت چاہے، کیونکہ سلامتی چاہنا یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. یعنی داؤد نے جو یہ رولز یہاں بتایا ہے، یہ رول اس نے اپنایا، لیکن اس بندے نے اس بات کو قبول نہ کیا کیونکہ وہ سلامتی کا فرزند نہیں تھا، اس نے قبول نہیں کیا. اور یسوع مسیح بھی آج ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب ہم دیکھتے ہیں، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 6 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا. یعنی خداوند یسوع مسیح کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس گھر میں جاؤ، اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو سلام اس پر ٹھہر جائے گا. آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند کہتا ہے اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہو، اگر کوئی بابرکت فرزند ہو، اگر برکت والا فرزند ہو تو اس پر سلام ٹھہر جائے گا، کیونکہ ہمارا سلام جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس پر ٹھہر جائے گا، نہیں تو وہ سلام ہم پر ہی واپس آ جائے گا. کئی بار ہم کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ شاید اس کے لڑائی ہوئی ہوتی ہماری، نہیں. لیکن کلام کا جو اصول ہے، کلام یہی کہتا ہے کہ یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم کیا کرو، کہتا ہے اگر کوئی وہاں پہ سلامتی کا شہزاد ہوگا تو اس پر سلام، آپ کی سلامتی ٹھہر جائے گی. اگر وہ نہیں ہوگا تو واپس سلامتی ہم پر واپس بیک ٹرن ہو جائے گی، بیک ٹرن ہو کے وہ سلامتی ہم ہی کو ملے گی. اسی طرح کہتا ہے پہلا اگر ان کا پہلا سلام خوشحالی سے قبول کیا جائے، یعنی آج جب آپ سلام کرتے ہیں کسی کو، اگر کوئی ہمارا سلام کو قبول کرتا ہے تو میرے عزیزو تو اس طرح کہتا ہے ان کا میزبان سلامتی کا فرزند ہوگا تو خصوصاً اس پر سلامتی ٹھہر جائے گی، اس پر سلامتی ہوگی. یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتائی کہ جب وہ خدمت کے دوران نکل رہے تھے، خدمت کے دوران جا رہے تھے، خدمت کے دوران وہ جا رہے تھے علاقوں میں، ان جگہوں پہ خدمت یسوع کا جو انجیل پھیلانے کے لیے، خوشخبری کو پھیلانے کے لیے نکل رہے تھے. انہیں یہ اصول سکھایا گیا کہ تم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے. وہاں پہ ان کی سلامتی چاہنی ہے، اور کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو، آپ کی سلامتی ہو، آپ کے بچوں کی سلامتی ہو، آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو، آپ کے عزیزوں پورے گھرانے کی، احباب کی، جتنے بھی وہاں پہ ان کے جتنا اسباب ہے، یعنی جو بھیڑ بکریاں ساری چیزیں، ان پر سلامتی ہوگی. اور آپ نے سلامتی چاہنی ہے، کیونکہ شاگردوں کو سب سے پہلے یہ پیغام سنانے کے لیے کہا گیا. اگر شاگرد وہاں گئے تو اگر کوئی ان کو رد کرے گا، اگر وہ سلام کو قبول نہیں کرے گا، بے دل نہ ہو. انہیں یہ کہا گیا کہ تم بے دل نہ ہونا، بے حوصلہ نہ ہونا، آپ فکر مت نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی آپ کا سلام کو قبول نہیں کرے گا تو وہی سلامتی آپ پر لوٹ آئے گی. ہمیں آج میرے عزیزو جب ہم علاقوں میں نکلتے ہیں،
غیر اقوام میں نکلتے ہیں، غیر مسیحوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ان کی سلامتی چاہیں۔ اگر وہ سلامتی کے فرزند ہوں گے تو ان پر سلامتی ٹھہرے گی، نہیں تو وہ سلامتی آپ پر ہی واپس خداوند یسوع کہتا ہے آ جائے گی۔ یعنی کچھ ضائع نہیں ہوگا، آپ کا کچھ حجر نہیں ہوگا، آپ کا کچھ نہ کچھ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کے کام آئے گا۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کے اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب خدمت کرتے ہیں، خدمت کے دوران ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے اصول سکھائے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ شاگردوں کو سب سے پہلے یہ سکھا گیا، تو آج ہم بھی اس کے شاگرد ہیں کہ میرے عزیزو، جب اس کے کلام پر، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہم بھی اس کے شاگرد ہیں۔ اگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم شاگرد نہیں ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ ہاللویا، ہیرا بالارا شنتا نبولورو نیما منتا نانا نا زیلی ریرا ربولو۔ 8ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے جی، اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ دیکھیں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اور مالک نے بے اعتقاد یعنی بے ایمان مختار کی یہاں پہ تعریف کی ہے۔ یعنی خداوند یہاں پہ تعریف کرتا ہے، کس بات پہ تعریف کر رہا ہے؟ کہ کہتا ہے کہ اس لیے ہوشیاری کی، کیونکہ اس جہاں کے فرزند جو ہیں، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت چلاک ہے، دنیا بہت ہم سے ایڈوانس ہے، دنیا بہت آگے نکلی ہے۔ ہم یہی کئی بار سوچتے ہیں کہ ہم دنیا جیسا لباس نہیں پہنتے یا دنیا کے برابری نہیں کرتے تو شاید ہم ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ہم جہاں پہ خدا نے ہمیں رکھا ہے یہ خدا کا شکر ادا کریں۔ جہاں بھی آپ ہیں، جہاں بھی خدا آپ کو رکھتا ہے، جہاں بھی آپ کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اپنے نام سے، یہ اس کی مہربانی ہے میرے عزیزو۔ اور کہتا ہے کہ اس جہاں کے فرزند جو ہیں ہم جنسوں سے معاملات میں نور کے فرزندوں سے بہت آگے ہیں۔ ہم جو نور کے فرزند ہیں، یعنی جو دنیا کے اس جہاں کے فرزند جو ہیں، تو میرے عزیزو وہ اپنے معاملات میں بہت چلاک ہے، بہت ہوشیاری کرتے ہیں، بہت ہوشیار ہیں، لیکن کہتا ہے کہ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں کوئی چلاکی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں اتنی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں، کیونکہ چلاک جو ہے وہ ہوشیار نہیں ہو سکتا، وہ چلاکی سے مارتا ہے، ہوشیار نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہوشیار ہے، یعنی وہ بہت ہوشیاری کرتے ہیں، چلاکی مارتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے عزیزو جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ آخر زمانہ میں ان پر اپنے پاک روح کو ڈالوں گا، یعنی ہر بشر نو پر۔ لیکن ہر بشر نو کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول تو کرے پہلے یسوع مسیح کو، وہ پہلے جان تو جائے یسوع مسیح کو۔ اگر یسوع مسیح کو وہ جانے گا، پہچانے گا، تو پھر ہی وہ اس کا بیٹا اور بیٹیاں کہلائے گا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح یہاں پہ تعریف کی گئی، اور میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے ہم جنسوں کے معاملات میں، یعنی بے دین، نئی پیدائش سے نا واقف لوگ اس دنیا میں مستقبل کے معیار میں، یعنی مہیا کرنے میں زیادہ عقل مندی کا ثبوت ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 10 سال پہلے سوچتے ہیں، 10 سال کی سوچتے ہیں کہ 10 سال پہلے ہم نے کیا کرنا ہے۔
اور میرے عزیزو اسی طرح ہم پوری دنیا کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے 10 سال آنے والے 10 سال کے لیے پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو آیا کہ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو سچے ایماندار ہیں، آیا ہم جو سچے ایماندار ہیں کیا آسمان پر اپنا خزانہ جمع کر رہے ہیں؟ آیا ہم بھی کوئی بڑی پلاننگ کرتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں پلاننگ ہمارے پاس ہے کوئی؟ تو میرے عزیزو کہتا ہے آسمان پر، یعنی اپنے مال کو کیا کریں؟ آسمان پر جمع کریں۔ اب اتنی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیتے، اور میرے عزیزو آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو برباد کر دیتے ہیں، آسمانی فکر نہیں کرتے، کیونکہ یسوع کا حکم ہے کہ اپنا مال آسمان پہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ لگتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اس نے ہوشیاری کی، اس نوکر کو مالک کی جو مالک نے اس کی تعریف کی کیونکہ اس نے ہوشیاری کی تھی اور اس معاملات میں بہت آگے نکل گیا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح اس جہاں کے فرزند یعنی اس دنیا کے لوگ جو ہیں خدا کے پیروکاروں اور فرما برداری وہ نہیں کرتے۔ اس جہاں کے فرزند جو ہیں وہ خدا کی پیروی نہیں کرتے، خدا کی فرما برداری نہیں کرتے، بلکہ خدا کی مرضی کے مخالف چلتے ہیں۔ بے شک وہ جتنے مرضی چلاک ہو جائیں، بے شک وہ جتنے مرضی ہوشیار ہو جائیں، بے شک وہ جتنے مرضی اپنی ہوشیاری دکھائیں، لیکن پھر بھی وہ میرے عزیزو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی وہ مخالف مسیح کی تاثیر ان میں کام کرتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور کہتا ہے کہ سلامتی کا فرزند آپ سلام کریں، آپ جہاں بھی جائیں، جو بھی ہو، کوئی بھی دوسرے بے شک وہ مسیحی نہیں ہے، لیکن جب آپ سلام کریں گے، اگر آپ کے سلام کو قبول کرتا ہے تو نہیں تو وہ سلام آپ پر ہی واپس آ جائے گا۔ وہ برکت آپ اگر اس کے لیے چاہتے ہیں کہ خدا تجھے برکت دے، خدا تجھ پہ رحم کرے، خدا تجھے سلامتی بخشے، اگر وہ سلامتی کا فرزند ہوگا، اگر وہ قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ واپس آپ ہی کے پاس برکت آ جائے گی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح جو کہتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح نے سننے والوں کو پھر خبردار کیا ابھی موقع ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی موقع ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی ہم 36ویں آیت دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بن جاؤ۔ یعنی وہ کہتا ہے، ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ اس جہاں کے فرزند جو ہیں نور کے فرزندوں سے کیا ہیں جی؟ زیادہ اپنی عقل مندی دکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے، یہاں پہ کہتا ہے ان کو خبردار کرتا ہے، کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، ایسا کرنے سے تم نور کے فرزند بن جاؤ گے۔ آج میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے تو نور پر ایمان لاؤ، یعنی یسوع مسیح کہتا ہے جب تک تمہارے ساتھ ہے، نور تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ نور دنیا کا نور جو تھا، جو چمکا، اندھیرے میں چمکا، اس پر لوگوں نے ایمان لائے، اور بہت سے آج بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ بے شک یسوع مسیح سمان پہ چلا گیا، لیکن وہ اپنا مددگار بھیجتا ہے، وہ مددگار روح القدس کے وسیلہ سے، نور کے وسیلہ سے، آگ کے وسیلہ سے، وہ آگ جو ہے ہم میں لگ جانی چاہیے، کیونکہ وہ آگ جب تک دنیا میں ہے، وہ روح القدس دنیا میں جب تک ہے، تب تک میرے عزیزو اس نے مخالف مسیح کو روک کے رکھا ہے، تاکہ میرے عزیزو آج ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ کہتا ہے نور کے فرزند بنو۔ کس کے فرزند بنو جی؟ نور کے فرزند بنے۔ خدا نور ہے، اور یہ ضرور ہے کہ اس کے جو پرستار ہیں اسی طرح پرستش کرے، روح اور سچائی سے پرستش کرے جس طرح وہ چاہتا ہے،
اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ تم نور کے فرزند بن جاؤ، یعنی وہ کہتا ہے کہ نور کے فرزند بن جاؤ، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاؤ، خدا نور ہے، نور کے فرزند بن جاؤ۔ آج وہ دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے سلامتی کا فرزند اگر ہوگا تو اس پر سلامتی ٹھہر جائے گی، نہیں تو وہ سلامتی واپس تم پر آ جائے گی۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے اس زندگی کا ابدیت میں ہدایت نامہ ہمیں باتیں بتاتا ہے، اور یہ باتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ خداوند لوگوں کے پاس سے جب ان کو کلام سنا کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو میرے عزیزو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لیتا ہے۔ کیوں چھپا لیتا ہے؟ اس لیے چھپا لیتا ہے کہ آیا ان کو میری طلب ہے یا نہیں ہے، آیا یہ نور کی تلاش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیونکہ میرے عزیزو جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے اپنے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ آیا میں اس کا فرزند بن گیا ہوں، آیا میں اس کا بیٹا بیٹی بن گیا ہوں؟ اور میرے عزیزو آج جتنوں نے اسے قبول ابھی تک نہیں کیا، آج میں ان سے میں ان کو یہ خداوند یسوع مسیح کے کلام ان تک پہنچاتا ہوں، کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا وہ سب اور سب کرے تاکہ اس کے بیٹے بیٹیاں بن جائے، تاکہ نور کے فرزند بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہاللویا ہاللویا، تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو، ہیرا بالارا شمتانا نابالارا زیما منتانا۔ 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، یہاں پہ لکھا ہے اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ اور کہتا ہے اگلے 13ویں آیت میں ہم پڑھنا ہے اور 14ویں میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ پر کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل کی کمر کس لو، جو آپ کی اپنی عقل کی کمر کس کر باندھ کر ہوشیار ہو جاؤ، اس فضل میں کامل امید کے ساتھ چلو، تاکہ میرے عزیزو ہمیں اس یسوع کے ظہور کے وقت تک، اس کے آنے کے وقت تک ہم اپنی کمروں کو باندھ لیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، تاکہ یسوع کے آنے تک اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں اور اپنی عقل کی کمر باندھے۔ کیونکہ میرے عزیزو جب تک ہماری عقلیں خدا کے تابع نہیں ہوں گی تو ہمارا بدن بھی خدا کے تابع نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ، یعنی کہتا ہے فرما بردار ذہن ہو جائے ہمارا، اپنے ذہنی طور پہ ہم فرما بردار ہو جائیں، فرما بردار فرزند بن جائے، اور میرے عزیزو اپنی پرانی زندگی کے گناہوں کے مرتب نہ ہو جائیں، یعنی گناہوں کے تابع نہ پھر دوبارہ سے ہو جائیں، بلکہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے مسیح یسوع کے پیچھے رہیں۔ اب چونکہ وہ مسیحی ہے، آج ہم دیکھیں کہ آپ مسیحی ہیں تو اس لیے اپنی زندگی اس کے نمونے پر ڈھالنا شروع کر دیں۔ آج اگر آپ مسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے، مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے، تو میرے عزیزو اس کے نمونے پر اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیں، اس کے نمونے میں اپنے آپ کو ڈالیں اور اس کے نام کے کہلانا شروع کر دیں۔ کیونکہ میرے عزیزو
آج بہت سے لوگ ہیں جو اس کے نام سے نہیں کہلاتے، تو آج آپ اس کے نام سے کہلانا شروع کریں۔ اگر وہ بے دین دنیا کے سبب سے دنیا کے سب کام کرتے ہیں تو اپنے آسمانی مرتب میں انکار کرتے ہیں، یعنی آسمانی جو ہمارا مرتب ہے اس میں انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے ہم بہت معاملات میں خوش رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہماری بہت اچھی بنتی ہے، دنیا کے ساتھ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن میرے عزیزو جہاں پہ آسمانی مرتبے کی بات آتی ہے، مرتبے کی بات آتی ہے، اس میں ہم انکار کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کہتا ہے جو کوئی انہوں نے اپنی جہالت کے زمانہ میں کیے، اور یعنی یہاں پہ کہتا ہے کہ جہالت یعنی اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ آپ اس وقت جاہل تھے جب مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا تھا، اس وقت آپ جاہل تھے، مگر جب آپ نے اب قبول کر لیا ہے تو اب جہالت آپ میں نہ ہو، پھر دوبارہ سے ہم جہالت والے کام نہ کریں، پھر سے ہم بغض ایک دوسرے کے دل میں نہ رکھیں، بغض ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اگر ہم بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں تو پھر جہالت میں لوٹ رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت کرنی سیکھیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں، سلامتی کا فرزند بن جائیں، سلامتی مانگے ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے سلامتی مانگے، کیونکہ اگر آپ دوسرے کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو وہ اگر قبول نہیں کرے گا تو وہی سلام آپ کی طرف آ جائے گا، وہی سلامتی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس جہالت کے زمانے میں جب آپ نے توبہ نہیں کی تھی تو آپ جاہل تھے، جب آپ نے توبہ کر لی اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے، تو ابھی بھی اگر آپ کے اندر جہالت والے کام ہیں تو پھر میرے عزیزو وہ یہاں پہ تاکید کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، اپنے آپ کو پھر پرانی خواہشوں کے تابع نہ ڈال دو۔ اور میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ آیا جو خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کے کلام کے ساتھ متفق رہیں کریں، اس کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ اور کہتا ہے کہ جہالت کے زمانہ کے اب انہوں نے ترک کر دینا چاہیے، اب تو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، لیکن لوگ ابھی بھی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اس اپنا محبت کرنے کے لیے وقت تو بہت کم ہے، یعنی وقت آج محبت کرنے کے لیے بہت کم ہے، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہم کر لیں، لیکن نفرت کے لیے پتہ نہیں کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں لوگ۔ یعنی اس بات کو دیکھیں کہ محبت کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ شاید ہم جو آج دعا کے لیے بیٹھتے ہیں یہ ایک دوسرے کو محبت بانٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بہت کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو کہتا ہے نفرت کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نفرت کرنے کے لیے ان کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن محبت کے لیے ایک لمحہ بھی کسی کے لیے نہیں نکال سکتے میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو آج اس بات کو سمجھنا ہے، کہتا ہے کیونکہ ان کے ذہن و دل پاک روح کے منور ہو جاتے ہیں، جو روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں ان کے دل اور ذہن اور پاک روح کے منور میں ہو جاتے ہیں، اور پرانی خواہشوں کے مرتب یعنی ہمیں مراد ہے کہ جو گناہ انہوں نے اپنی جہالت کے زمانہ میں کیے تھے آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ پہلے بغض ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، وہی نفرت آج بھی مسیح ہو کے کر رہے ہیں، آج بھی وہ روح القدس یافتہ ہو کے کر رہے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں ہم روح القدس یافتہ ہیں، لیکن نفرت ان کے دل سے ختم نہیں ہوتی، خدا کی مخالفت کرتے ہیں، پاک روح کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ متفق نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح ان لوگوں کو اپنے عقل کے ناخن ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آج غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ زمینی ہے یا آسمانی ہے، نور کے فرزند ہے یا تاریکی کے فرزند ہیں۔ آج وہ دیکھیں کہ فرما بردار ذہن وہی ہے جو مسیح کے تابع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زبور 35 میں لکھا ہے 13 آیت میں، زبور 35
اور اس کی 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ خدا ہمیں کیا بتاتا ہے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے داؤد کے بارے میں۔ ہاللویا، تھینک یو جیزس، شیبا لارا راسیم منتنا۔ یہاں پہ لکھا ہے جی 35 زبور 35 اس کی 13ویں آیت لکھا، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آ گئی۔ یعنی میرے عزیزو، یہ وہی بات ہے جو پہلے کہی ہے یسوع نے کہ تم اگر سلامتی چاہو گے، سلام کرو گے، تو اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو واپس آپ کی طرف آ جائے گی۔ داؤد بھی یہاں پہ بات کرتا ہے، داؤد نبی بھی، کہ اس کی جذباتی کیفیت سمجھے، آج اس کی بات کو سمجھے کہ وہ کہتا ہے کہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ لوگ جو اس پر الزام لگاتے تھے، کسی وقت اس کے دوست تھے اور اس کے غم میں سر جھکاتے تھے، اور ان کے لیے مسلسل وہ دعا کرتا رہا، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا، دشمنوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ کسی وقت کوئی نہ کوئی اس کا دوست جو یا بھائی کے لیے وہ دعا کرتا رہا، غم کرتا رہا، لیکن اس کی اس قدر شدت تھی کہ کوئی جیسے کہ کوئی اپنی ماں کی موت پر غم کرتا ہے، داؤد اس طرح یہاں پہ غم کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تیری بیماری کے وقت ٹاٹ اوڑا، روزے رکھے، اور کہتے ہیں میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آ گئی۔ یہ کیوں آ گئی؟ کہ انہوں نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے، یعنی اگر کوئی سلام کو قبول نہ کرے، واپس سلام کی برکت ہم کو ہی ملے گی، آپ کو واپس وہ برکت ملے گی۔ آپ ضرور سلام کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرے سلام کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ مسیح یسوع کا نام لے کے سلام کیا کریں، آپ مسیح یسوع کا نام لے کے اس کے لیے سلامتی چاہیں، آپ مسیح یسوع کا نام لے کے کہیں کہ یسوع تجھ پر سلامتی بخشتا ہے، یسوع تمہیں سلامت رکھے، برکت دے۔ اگر وہ نہیں قبول کرے گا تو وہ ہمارے اوپر واپس آ جائے گی۔ اور اسی آپ کی، یعنی ہمیں چاہنا ہے کہ آپ کی سلامتی ہو، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے، اور وہ واپس ہمارے ہی سینے پر آ جائے گی، ہم پر ہی برکت آ جائے گی۔ اگر دعا کا جواب نہ ملے تو بھی دعا کرتے رہیں۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہم کرتے ہیں اس کا جواب نہیں ملتا، ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں رکنا نہیں ہے۔ اگر وہ جواب نہیں آئے گا، لیکن میرے کچھ دیر کے بعد وہ واپس آپ ہی کو خدا برکت ریٹرن میں دے دے گا۔ اور اس کہتا ہے سلامتی کے فرزند بننا ہے، نور کے فرزند۔ آج ہمیں سلامتی کے فرزند بننا ہے، آج ہمیں وہ سلامتی کے فرزند اپنے آپ کو بنانا ہے، آج ہمیں نور کے فرزند اپنے آپ کو بنانا ہے، تاکہ ہم نور کے فرزند ہو جائیں، اپنے سلامتی کے فرزندوں پر نظر کریں، اور میرے عزیزو اسی طرح برکت کے فرزند بنے۔ خدا آپ کو بھی سلامتی کا فرزند بنائے۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کو، سننے والوں کو خدا سلامتی کا فرزند بنائے، تاکہ آپ سلامتی کے فرزند بنے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سلامتی کے فرزند نہ ہوں گے تو میرے عزیزو وہ واپس برکت اس پر آ جائے گی جو سلامتی کا فرزند ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو آج سلامتی کا فرزند بنے گا اگر آپ کی چاہت ہوگی۔ وہ سب لوگ سلامتی کے فرزند بن سکتے ہیں جو ان کی چاہت مسیح یسوع میں قائم ہے۔ آج مسیح یسوع کو قبول کریں، مسیح یسوع کے کفارے کو سمجھیں، مسیح یسوع کی اس قربانی کو سمجھیں جو اس نے صلیب پہ جان دے دی، اپنا خون بہا دیا ہمارے لیے، تاکہ ہم سلامتی کے فرزند بن جائیں۔ اس کا یہ اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا تاکہ جب وہ خدمت کریں تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو، وہ برکت چاہیں لوگوں کے لیے، اور ان کو واپس اگر کوئی برکت نہیں چاہتا، سلامتی کا فرزند نہیں ہے، تو واپس آپ ہی پر برکت آ جائے گی۔ اسی طرح میرے عزیزو آج کے اس کلام کو سمجھے، تاکہ خدا کے کلام پر اس
کو جانے کہ مسیح یسوع ہی ہمارا رہبر ہے، مسیح یسوع ہی ہمارا زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ آسمان پر ہے، آسمانوں پہ بیٹھا ہے، اور اس نے پاک روح ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کر سکے، نور کے فرزند بن سکے، روح میں منور ہو سکے، روح میں برکت پا سکے، روح میں ہماری سلامتی ہو سکے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہ سکے۔ ہاللیلویہ، آمین آمین سم آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین آمین۔ شکریہ پاسٹر جی اس بابرکت کلام کے لیے۔ بے شک کلام میں لکھا ہے کہ تم برکت کے لیے چنے گئے ہو، خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت کے لیے مخصوص کیا ہے، اور اگر وہ لوگ جو اس عظیم نجات سے ابھی تک غافل ہیں اور نہیں جانتے کہ اس نجات سے دور رہ کر کوئی بچ نہیں سکتا بلکہ وہ ہلاکت میں گرتے ہیں، ہلاکت کے فرزند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے خداوند آج اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ان لوگوں سے کلام کرتا ہے کہ زندگی پائیں، اس کے پاس ہیں، اسے قبول کریں اور اپنا شخصی نجات دہندہ جانتے ہوئے اس کے ساتھ وقت گزارے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اس بابرکت کلام کے لیے۔ آئے ہم اس بابرکت کلام کے لیے اس کی برکت کو اور زیادہ اپنی زندگی میں لیتے ہوئے دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس سے دعا کریں، شکر گزاری کی خدا کے خادم کے لیے، آج کے اس پاک کلام کے شکر گزاری کے لیے، اور اپنی زندگیوں کے لیے، اس نجات کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی، تاکہ خدا ان کی زندگی میں اپنی نجات کو لائے جو اس نے صلیب پہ ظاہر کر دی، لوگ اس کی نجات کو پہچانیں اور قبول کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اس سے دعا مانگیں۔ زندہ قدوس جلالی آسمانی خدا، یسوع مسیح کے جلالی نام میں شکر گزار ہے تیرے اس پیار اور محبت کے لیے جو بیان سے باہر ہے۔ آئے خدا قدوس، خدا سلوس، ہم شکر گزار ہیں اس عظیم کفارے کے جو تو نے ہمارے لیے صلیب پہ دیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہمارے گناہوں کے لیے تو صلیب پہ چڑھا، تو نے آئے خداوند لعنتی موت گوارا کی، ہمیں لعنت سے رہائی دلائی، خود لعنتی بنا، ہمیں زندگی دی، خود آئے خداوند موت کا سامنا کیا۔ کوئی ایسا خدا دنیا میں ہے نہیں، کوئی ایسا منجی دنیا میں ہے نہیں، کوئی ایسا نجات دہندہ دنیا میں ہے نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی رسول دنیا میں ایسا نہیں جیسا کہ تو ہے۔ اسی لیے تیرے کلام میں لکھا ہے تجھے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہیلیلویہ، ہم شکر گزار ہے تیرے اس جلالی نام کے لیے جو سلامتی کا نام ہے، زندگی کا نام ہے، امن کا شہزادہ ہے۔ اے خداوند، دنیا میں امن آ گیا جب تو آیا، زندگی آ گئی جب تو آیا، انسان بھٹک رہا